बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज पहला वर्किंग डे है छुट्टियां गुजारने के बाद। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 वर्किंग डेज हैं। उसके बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और इन 4 दिनों में काफ़ी कुछ होना है। आज पहला दिन है। आज पहले दिन गवर्नर स्टेट बैंक ने रकम जारी करनी है। 21 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया हुआ है और आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है इस हवाले से। अगर गवर्नर स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर दिया तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का इनकाद तकरीबन आप कह लें 70% जो है उसके इम्कानात रोशन हो जाएंगे। 70% मोर देन रोशन हो जाएंगे इम्कानात, क्योंकि उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा शुरू और कोई रुकावट नहीं आएगी इंतज़ामी नौइयत की, कोई फाइनेंशियल रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो मामलात हैं वो रुपया आ जाएगा। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरनल होते हैं वो होता है बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर, इनकी छपाई, ये सारा काम करना और ट्रेनिंग देना, स्टाफ को एंगेज करना, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा जब आ जाएगा, वैसे तो 5 अरब रुपये पहले मौजूद हैं और मज़ीद अगर 21 अरब रुपये आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्शन प्रोसेस जो है वो रुकेगा नहीं, बल्कि वो कंटिन्यू रहेगा। और क्योंकि 20 तारीख है आखिरी दरख्वास्त जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो प्रोसेस चल रहा है, स्क्रूटनी हो रही है, एतराज़ात हो रहे हैं, पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं और टिकट्स जो हैं वो 20 तारीख तक फाइनल करने हैं। और 20 तारीख ही वर्किंग डे है आखिरी जो ईद से पहले का। तो 20 तारीख को हतमी फहरिस्त भी उम्मीदवारों की आ जाएगी और इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए जाएंगे पाकिस्तान सियासी जमातों को। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना काम कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज भी कर रही है, PTI भी कर रही है, सब अपने अपने इंतखाबी इलेक्शन और इंतखाबी सेल उनके वो काम कर रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड्स एक्टिव हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आई, उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर, जमान पार्क बाहर लंबी कतारें हैं, बिल्कुल वो ऐसे लगता है जैसे कोई यहाँ पे राशन तकसीम हो रहा है, इस तरीके से, और लंबी क्यू है और ऐसे लगता है जैसे कोई अमेरिका का या बरतानिया का, यूरोप का कोई वीज़ा मिल रहा है, वर्क वीज़ा मिल रहा है, फ्री वीज़ा मिल रहा है। तो इस तरीके से लंबी कतारें उधर और उम्मीदवार खड़े हैं और सब के सब टिकट के उम्मीदवार हैं। एक एक हल्के से 30-30, 40-40, 50-50 लोग मौजूद हैं उम्मीदवार जो PTI का टिकट लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब वीरानी है मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर बहुत ही शॉर्टेज है, साउथ पंजाब में उनकी उम्मीदवार उनके पास हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा ले रहे हैं। तरीन ग्रुप जो है वो भी इंडिपेंडेंट अभी सोचा नहीं उसने कि वो PTI का टिकट ले, मुस्लिम लीग नवाज का ले या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ले, वो अभी तक कंफ्यूज है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमान पार्क जो है वो रौनक दिन ब दिन उसमें रौनक बढ़ती जा रही है, इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। तो 20 तारीख है, इसलिए आज गवर्नर स्टेट बैंक को आज वफाकी काबीना का इजलास बुलाया हुआ है। एक तो नंबर 2 खजाना कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया हुआ है जी। पार्लिमानी जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है उसने गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया, AGPR को भी बुलाया और इसमें अब वफाकी काबीना दरमियान में नहीं आ रही। वफाकी काबीना आएगी तो फंस जाएगी। अब ये एक शिक है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के ज़रिए ये फंड्स रोके जाएं और उनको मना किया जाए। लेकिन मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी, कायमा कमेटी जो है, इवन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी, उसके पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को ये हुक्म दे सके कि ये आप करना है और ये नहीं करना। और इवन अगर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का हुक्म है, आला अदलिया का अगर हुक्म है, तो उस हुक्म के अगेंस्ट पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन तो कर सकती है, वो लेजिस्लेशन चैलेंज हो जाएगी। ना ही करारदाद के ज़रिए कुछ हो सकता है और ना ही कायमा कमेटी किसी भी अथॉरिटी को ये रोक सकती है कि आप ये काम नहीं करेंगे, बल्कि मुतल्लिका वजारत तो रोक सकती है, यानी कि वजारत ख़जाना रोक सकती है। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक, जो स्टेट बैंक का नया कानून है, नए ऑर्डिनेंस और जो अमेंडमेंट्स हुई थी, स्टेट बैंक एक ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट, और उसमें भी हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। गवर्नर स्टेट बैंक बहुत तगड़ा है इख्तियारात के एतबार से, लिहाजा ये कायमा कमेटी को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कायमा कमेटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के कहे कि जनाब हमें फंड्स नहीं देने।
اور نہ ہی وہ AGPR کو منع کر سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم ریویو کے ذریعے تو واپس ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ خود کرے گی، ہائی کورٹ خود کرے گی، جس بھی عدالت کا ہوگا، اعلیٰ عدلیہ کرے گی، لیکن اس کو یہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس دوران ایک اور کام بھی کیا گیا، چھٹیاں تھیں 3-4 دن، جو جمعہ سے ہفتہ اتوار 3 دن چھٹیاں تھیں۔ ان 3 چھٹیوں میں منت ترلا بھی کیا گیا، منت سماجت بھی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو کچھ پیغامات بھی بھجوائے گئے ہیں، اور صلح صفائی کے کہ وہ شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ صاحب، ان سب نے یہ بچگانہ حرکتیں کی ہیں۔ یہ بچے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ میں تو پہلے نواز شریف صاحب کی طرف سے پیغام گئے ہیں کہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں تو بہت اس طریقے سے نہیں کرتا ہوتا، تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، تو ذرا اب ہمیں تھوڑا سا کشن دیں، سافٹ کشن دیں، کوئی راستہ پیدا کریں۔ تو اس پیغام کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو کورٹ آرڈر ہے اس کو تو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے، اور بہتر یہی ہے کہ مزید جو ہے وہ پنجہ آزمائی نہ کی جائے۔ اور اس پیغام کے بعد سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی، بڑے ہمبل وے میں کرتے ہیں وہ باتیں، تو انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات پسند نہیں آئی، تو کل سارا دن جو وزراء ہیں وہ بڑے ہی کرتے رہے ہیں، حملے پہ حملے کرتے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سب سے زیادہ کرتے رہے ہیں، وہ تو دھمکیاں، اور جو بھی ایک آپ کو بتاؤں کہ یہ دھمکیاں اس وقت دیتے ہیں جب یہ لاچار ہو جائیں، جب یہ بے بس ہو جائیں نا، بے بسی کے عالم میں یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جب پاناما چل رہا تھا تو لوہے کی چنے آ گئے تھے، حالانکہ ان کے 3 لوگ جو ہیں ان کو سزا ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر یہ رکے تھے۔ طلال چودھری صاحب کو سزا ہوئی، دانیال عزیز صاحب کو ہوئی، نہال ہاشمی صاحب کو ہوئی، تب جا کے یہ رکے تھے، ورنہ یہ گالن گلوچ تک آ گئے تھے۔ اب اس لیول پہ تو نہیں جا رہے، اب ذرا تھوڑے سے ہیں، 1-2 بندوں کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، باقی سب محتاط ہیں۔ آپ نے دیکھ لیں مسلم لیگ نواز میں بہت محتاط ہیں، اور کوئی اس طرح سے نہیں ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، یا پارٹی سے زیادہ پارٹی کا وفادار، وہ یہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ گرم ہوا ہے اور یہ تو پیچھے سے ہٹ جائیں گے۔ طلال چودھری صاحب کا کیا بنا، 5 سال فارغ رہے بیچارے، اور نہال ہاشمی صاحب اچھے خاصے سینئر قانون دان، اچھے خاصے شریف آدمی، ان کو بھی رگڑا لگوا دیا تھا۔ دانیال عزیز وہ اچھے خاصے، ان کو بھی رگڑا لگوا دیا تھا۔ تو یہ رگڑا لگوانے کے بعد خود غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ اس لیے اب ذرا محتاط ہیں۔ اب یہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو آگے، ان کے ذریعے قائمہ کمیٹی کو آگے کر دیا، پارلیمنٹ کو آگے کر دیا، قومی اسمبلی کو کر دیا، قراردادیں پاس کروا دی۔ بہرحال آج یہ اس طرح کا کام انہوں نے کرنے کا ارادہ ہے، لیکن بہرحال یہ ہیں ابھی تک میرا جو اسیسمنٹ ہے یہ گدڑ بھپکیاں ہیں۔ اور کیونکہ ایک طرف گول میز کانفرنس کا اعلامیہ، اور اس میں سینئر موسٹ قانون دان ریٹائرڈ ججز موجود تھے، اور انہوں نے بڑے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک حکم صادر کر دیتی ہے تو پھر اس حکم کو تو پورا کرنا ہی پڑتا ہے، اور وہ عدلیہ ہی خود اس کو ریویو کرے تو کرے، ادروائز اس کا کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کریں نا، اور آپ چیلنج کریں، تو اس کے بعد تو پھر سسٹم نہیں چلتا۔ کیونکہ ایک دفعہ اگر سپریم کورٹ کی ریٹ ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان جو ہے بنانا ریپبلک بن جائے گا، پھر یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، رول آف لا کا تصور تو پھر غائب ہو گیا۔ پھر تو آج یہ کریں گے، کل کو کوئی اور کرے گا، پرسوں کوئی اور کرے گا، تو لہٰذا اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، مرکز میں، تو وہ چند لوٹے گئے ہیں، اس کے علاوہ تو جو لوٹے پنجاب میں لوٹے گئے تھے ان کا مستقبل آپ کو پتہ ہے نام و نشان نہیں ہے، اب وہ در بدر ہیں۔ اسی دوران پنجاب جو قومی اسمبلی کے ہیں جی لوٹے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، رابطے کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ جناب ہماری واپسی کا کوئی ہو سکتا ہے تو ہم پبلک اپولوجی کریں گے، یعنی کہ عوام میں آ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہم نے فلور بھی کراس نہیں کیا، ہم تو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہم نے تو کوئی نقصان بھی نہیں دیا، ہم نے کسی کو ووٹ بھی نہیں ڈالا، تو آپ ہمیں واپس لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ 22-23 لوگ ہیں، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دینا، اور پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گی تو یہ کچھ ہو سکتے ہیں۔ اب ان 22-23 حلقوں میں ہوا یہ ہے کہ جو تگڑے امیدوار تھے، جو نمبر 2 پہ تھے، یا نمبر 2 پہ دوسری پارٹیوں کے مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی، وہ اب رجوع کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف، لوگ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو نہ تو مسلم لیگ نواز ٹکٹ دے رہی ہے، اور ٹکٹ دے گی تو وہ بالکل ویلیو نہیں ہے اس کی، فارغ ہے، تو وہ ایک یہ 23 در بدر ہونے والے ہیں مزید۔ لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ملاقات ہی نہیں کرنی ایسے لوٹوں کے ساتھ، وہ اب ان کا مستقبل اب پاکستان ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے،
وہ جانے اور ان کا جانے کام، انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کو دغا دیا، بلکہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اگر یہ 23 لوٹے نہ ہوتے منیح فرقان تو آج سچویشن مختلف ہوتی اور پاکستان تحریک انصاف مزید سٹرانگ ہوتی اور وہاں پہ اپوزیشن بینچوں پہ کوئی بھی نہ بیٹھا ہوتا، یہ 23 چہرے نہ ہوتے کم از کم۔ انہوں نے مل کے سارا پہلے ایک چیئرمین نائب ایک لگایا، پھر دوسرا چیئرمین نائب لگایا، پھر اس طریقے سے باقی اپائنٹمنٹ سے کرتے رہے ملی بھگت سے جو کچھ کر رہے ہیں، لہٰذا ایک وہ چیپٹر۔ اب عمران خان صاحب کو ایک اور پریشر دکھایا جا رہا ہے، وہ ہے آزاد کشمیر کی حکومت جس طریقے سے فارغ کی گئی، پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا، سردار تنویر کو، اور انہوں نے بھی پہلے قیوم نیازی صاحب آئے تھے، قیوم نیازی صاحب کے خلاف بغاوت ہوئی تو سردار تنویر صاحب آ گئے، سردار تنویر صاحب کو 1.5 منٹ میں ان کو فارغ کر دیا، نااہل کر دیا، بلکہ فارغ کیا کرنا تھا نااہل کر دیا، 2 سال کے لیے آؤٹ ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر شپ سے کیا ایم ایل اے سے بھی گئے وہ، تو ممبر ہی نہیں رہے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کا کیس بھی اب روٹین میں چلے گا، سٹے وٹے کوئی نہیں دیا، لہٰذا اب 4 دن ہو گئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو سمپل میجورٹی حاصل ہے، بہت وسیع و عریض، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف گروپ بن چکے ہیں۔ بیرسٹر سلطان جو ہیں وہ حسب معمول ان کا یہی تھا، وہ گھات کا پانی پیا انہوں نے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہے، پھر مشرف صاحب کے زمانے میں کہیں اور چلے گئے، پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے، اب وہ پی ٹی آئی میں پہلے دن سے پتہ تھا، حالانکہ ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر کا، لیکن وہ اپنا گروپ بنا چکے ہیں، وہی لوٹا کریسی، ترین گروپ، علیم گروپ، تو اب بیرسٹر سلطان ادھر آئے ہیں لوٹا گروپ کے انچارج۔ تو 4 دن ہو گئے الیکشن نہیں ہو پا رہا، تو وہاں پہ بھی یہی کام چل رہا ہے۔ اگر اب 63A اگر وہاں پہ ہوتا، وہاں کی کورٹ نے 63A کی تشریح کی ہوتی اور فلور کراسنگ اور لوٹا کریسی پر پابندی لگائی ہوتی تو آج کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ وہاں پہ اب ہارس ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے، پیسے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری جو حکومتی مشینری ہے وہاں کی وہ آرام سے بیٹھی ہے سکون سے، بلکہ وہ خاموش تماشائی نہیں بلکہ پارٹ اینڈ پارسل اس کا سارے کا حصہ بنا ہوا ہے، کیونکہ سردار تنویر کو جو ہٹایا جانا تھا وہ باقاعدہ پلان کر کے ہٹایا گیا، ان کو ٹارگٹ کر کے ہٹایا گیا، پہلے ان کے 2-3 دفعہ ان کا جو سینٹورس ہے وہ بند کر دیا گیا، اس کے بعد کیونکہ ان کی شہباز شریف صاحب سے ایک دفعہ تلخی بھی ہو چکی تھی تو کچھ اور بھی ڈیمانڈ شاید کی جا رہی ہوں گی، تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کمپرومائز کوئی نہیں کرنا، پارٹی ڈسپلن کا ہوگا اور واپس آ جائیں تو بہتر ہے، تو ان کو اس طریقے سے بھی خان صاحب کو پی ٹی آئی کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے۔ تو حافظ صاحب جو ہیں، چلیں جی اس پہ انشاءاللہ پھر مزید گفتگو اگلے ولاگ میں کروں گا، کیونکہ جو ہے جنرل آصم منیر صاحب حافظ قرآن، انہوں نے ایک بات کی تھی اور وہ کی تھی قومی اسمبلی میں، انہوں نے نیا ایک سلوگن دیا کہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان، سب مل کر چلیں، سب آپس میں بیٹھ کے بات کریں پاکستان کے لیے اور سارے کرائسس سے نکلیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا، جماعت اسلامی کے امیر نکلے، انہوں نے ملاقاتیں کی، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد راجہ پرویز سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ بالکل ایگریسولی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم عمران خان سے بات نہیں کریں گے، ہم کیوں کریں، ہم جانور ہیں کہ جو بھی چارہ ڈالا جائے گا ہم کھا لیں گے، تو ادھر سے یہ آ گیا۔ اس کے بعد ہمارا پاکستان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ ٹینشن ختم کریں، سیاسی کشیدگی، مقدمے بازی، یہ سارے کا یہی تھا کہ آپ افہام و تفہیم سے چلیں، سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام کی سنیں، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ فوج چاہے گی، فوج پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ سارا انہوں نے بہت اچھا ایک دیا، اور دیا بھی ان کیمرہ سیشن ہوا قومی اسمبلی کا، وہاں سے پھر خبریں لیک ہوئیں، خبریں دی گئیں اور ان سے سوال و جواب بھی کیا گیا، مسلسل سوال جواب کیا، سپریم کورٹ سے متعلق بھی سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا آگے چلیں، آگے بڑھیں، اور یہ ساری باتیں، تو ہمارا پاکستان کا کانسیپٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فارغ کر دیا، اور کیا کیسے کیا، اس میں پاکستان پیپلز سندھ میں علی زیدی کو اٹھا لیا گیا، ادھر وقاص کو اٹھا لیا گیا، شبیل افراز کا چھاپہ مارا گیا، مراد سعید کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں، اور یہ ہراسمنٹ جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، تو آخر وہ کون ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، بلکہ تلاش کرنا چاہیے وہ کون ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، حکمراں اتحاد میں کون کون بیٹھا ہے جو کہ ان کی بات بھی نہیں سن رہا، ان کی بات بھی نہیں مان رہا، بلکہ وہ اپنا ایجنڈا اور اپنی اتھارٹی مسلط کر رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف پہ بھی۔ ایسے عناصر کے بارے میں ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔